बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें, इंटरनेशनल खबरें और पाकिस्तान की खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, लाहौर पाकिस्तान में इस वक्त बारिशों ने पंजाब को बेनकाब कर दिया। हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से पूरा पंजाब नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। बाज़ मकामात पर लोग गंदे पानी में गिर कर जाँ बहक होने की इतला आ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आखिरकार अवामी ताकत जीत गई। आखिरकार अवामी ताकत जीत गई। तकब्बर के नशे में शरबूर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शिकस्त हो गई। काकरोच पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। काकरोच पार्टी का वार, नरेंद्र मोदी की हार। बिला आखिर भारत के वजीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ गया और इस्तीफ़ा फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया। नरेंद्र मोदी आज से साल पहले समझता था मैं नहीं जा रहा। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा इस वक्त अवाम में गम गुस्सा है। बाद माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की अवाम भी एक दिन उठेगी और उठकर मौजूदा हुक्मरानों को घर भेजेगी। पेट्रोल की कीमतें गुज़श्ता रोज़ भी इजाफा कर दिया गया। आज 6 दिनों में पेट्रोल की कीमत 20 रुपये से ज़्यादा इजाफा और डीजल में 60 रुपये से ज़्यादा इजाफे से अवाम की चीखें निकल आई। लोगों का रोज़ाना एहतजाज कमरों में, चौराहों में, बाज़ारों में, दफ्तरों में, घरों में, जगह जगह हुकूमत के ख़िलाफ़ बद्दुआएँ होने लगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती बेनकाब हो गई। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने वाली पीपल्स पार्टी नून लीग, जो उन्हें कमर जावेद बाजवा ने सपोर्ट की थी, अब आज़ाद कश्मीर में जहां आवाम इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं ले रही, एक दूसरे के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानबाजी, एक दूसरे को करप्ट, चोर और नाअहल कहने के इल्ज़ामात आवाम ने बेनकाब कर दिया। कश्मीर एक्शन कमेटी ने कहा कश्मीर के लोग वोट नहीं डालेंगे। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली करनी पड़ गई और 3 मरहलों में इलेक्शन कराया जाएगा। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी जिसने गुजरात में मुसलमानों को शहीद किया था लातेदार, बिला आखिर उसे काकरोच पार्टी, जिसे एक जज ने मजाक में कहा था, उसके आगे उसको सरेंडर करना पड़ा। नाज़रीन, उधर पेपर लीक होते थे। पाकिस्तान में तो हर कारोबार ही लीक हो जाता है। यहाँ FBR लीक है, अरबों रुपए की करप्शन। सरकारी इदारों में तरक्याती कामों में अरबों खरबों रुपए की करप्शन। अगर सड़क बनानी है उसमें पैसे, नहर बनानी है उसमें पैसे, बिल्डिंग बनानी है उसमें पैसे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आया उसमें पैसे, कारोबार वालों से भी रिश्वत ली जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को समझ रहा था कि वो भारत का सदा रहेगा। लेकिन एक काकरोच पार्टी के चंद नौजवानों का जुलूस 5 जून को शुरू हुआ और दिल्ली के इलाके जंतर मंतर की जगह से होने वाले एहतजाज ने बिला आखिर नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और वहाँ के वजीर तालीम, जो पूरे भारत के वजीर तालीम थे, उन्हें आखिर इस्तीफ़ा देना पड़ गया। और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जब से 2014 से इक़्तिदार में आया, ये बड़ी शिकस्त है। अवामी ताकत भारत में जीत गई। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसे भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। भारत में जेड जीन का एहतजाज के बाद मोदी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। नाज़रीन, इस एहतजाज के बारे में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को ज़ोम था कि पहली दफ़ा नरेंद्र मोदी जब से इक़्तिदार में आया है उसकी हुकूमत ज़वाल पजीर हुई है और ये इसमें 5 जून को ये एहतजाज शुरू हुआ। अपोजिशन जमातों ने भी ली और मोदी मीडिया भी बेनकाब हुआ। मोदी मीडिया ने, जैसे पाकिस्तान में मीडिया को सच दिखाने की इजाज़त नहीं, सच बोलने की इजाज़त नहीं, सच लिखने की इजाज़त नहीं, कई सहाफ़ियों को नौकरियों से बर्खास्त करवाया गया, ऑफ एयर कराया गया, रोज़ाना डायरेक्शन दे के मनपसंद खबरें चलाई जा रही हैं। और पाकिस्तान के चारों सूबों में पेट्रोल की वजह और बिजली के कीमतों की वजह और महंगाई और अवाम की कसम पुरसी, बेरोज़गारी, तालीम के वसाइल से महरूम, एजुकेशन के वसाइल से महरूम, इस वक्त भारत से 10 गुना ज़्यादा है। और ये पाकिस्तान में जिस वक्त भी पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की आवाम सड़कों में निकली, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और इनको लाने वालों का शिकंजा कस देगी। दूसरी तरफ
عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اہم پیغام عمران خان کو پہنچا دیا اور تحریک انصاف پاکستان، تحریک انصاف اور تحریک آئین پاکستان نے فائنل راؤنڈ حکومت کے خلاف کھیلنے کا اعلان کر دیا۔ 5 اگست کے بعد حکومت کے لیے خطرات کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی، اسی لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایکٹنگ کر رہی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ نواز شریف نے کل بلاول بھٹو کو للکارا تو وہاں پر پیپلز پارٹی نے کہا کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے، 40 سال سے اقتدار میں رہنے والے اور آزاد کشمیر میں 5 دفعہ حکومت بنانے والے کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، جبکہ لاہور جیسے شہر میں جب تیز بارش ہوئی تو موجودہ حکومت کا میک اپ اتر گیا اور مریم نواز کے دعوے سارے دھورے رہ گئے۔ کہتی ہیں صاف ستھرا پاکستان میری ہے۔ صاف ستھرا پاکستان میں سینکڑوں دفعہ احتجاج ہو چکا ہے، کرپشن کے قصے سامنے آ چکے ہیں، اور تو اور ترقیاتی کاموں میں اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ اور یہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے دیگر لیڈر مسلم لیگ نون پر الزامات لگا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پر الزامات لگا رہے ہیں، لیکن اس دوران انہوں نے عدالتوں کا انصاف کا قتل کر دیا۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کا وجود ختم کر دیا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں عمران خان کی ضمانتوں کا کیس تھا اور سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہوئے کہا کہ یہ 8ویں، 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، آئینی عدالت سنے گی۔ آئینی عدالت میں آئین کے علاوہ اور انصاف کے علاوہ سب کچھ ہے، جہاں جسٹس امین الدین حکومت کے ووٹوں سے منتخب ہوئے اور اب مسلم پاکستان تحریک انصاف حکومت کے خلاف فائنل راؤنڈ کر جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں بھارت اور اس کے علاوہ ناظرین، امریکہ اور بھارت کی جنگ سنگین صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ایران کہتا ہے کہ ان کے جوابی حملوں میں امریکن بیسز اس وقت کھنڈرات بن چکی ہے، ان کے سکریپ کے طور پر ان کے جہاز بک رہے ہیں۔ ہم نے امریکن فوجیوں کو بھی مارا۔ جہاں جس زمین سے عباس ارکچی نے کہا جس زمین سے ایران کے خلاف حملہ ہوا ادھر جوابی حملہ کیا جائے گا، اور سعودی عرب کے لیے پاکستان بھی آ گیا۔ یمن حوثیوں نے بھی سعودی عرب کے مختلف بندرگاہوں کو بند کر دیا اور دونوں ممالک اس وقت جنگ کے قریب ہے، جبکہ پاکستان نے بھارت جہاں دیر از نو فری لنچ 10 ارب مانگ لیا ہے، جبکہ سعودی عرب کے نیوکلیئر پاور پر ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا، اور پاکستان نے ساری عمر اسرائیل کے خلاف جدوجہد کی۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر واحد ایک ملک ہے جس کے بارے میں لکھا ہے یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بھارت کی جنتا کاکروچ پارٹی پر آ جاتے ہیں۔ بھارت کے بعد پاکستان میں بھی کہا جا رہا ہے کاکروچ پارٹی کی انٹری ہوئی ہے۔ بعض لوگ تو اسے سنجیدہ نہیں لے رہے۔ ناظرین، بھارت میں نوجوانوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر شروع کی گئی کاکروچ پارٹی کے بعد اب پاکستان میں کچھ لوگ اسے خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، باہر اسے سیریس نہیں لے رہے۔ کاکروچ پارٹی پاکستان کے نام سے ایک پلیٹ فارم سامنے آیا ہے جس میں بظاہر ہم اس کی حقیقت کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتے، لیکن بھارت میں بھی کاکروچ پارٹی پہلے سوشل میڈیا پر بنی تھی۔ ناظرین، پاکستان میں جو سامنے آیا ہے جس کا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ مختصر عرصے میں تقریباً 28,000 فالوور حاصل ہو چکے ہیں، باہر اسے سیریس کہہ رہے ہیں، لیکن عوام کا غم و غصہ پاکستان میں کاکروچ پارٹی سے 1000 گنا زیادہ ہے بھارت سے، اور عوام چاروں صوبوں میں حکومت کو بددعائیں دے رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، لا قانونیت، کرپشن اور چوری کے مینڈیٹ کو عوام تسلیم ہی نہیں کر پا رہی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں جتنا ظلم زیادتی کی تھی اب پنجاب کی عوام نوجوان اٹھا تو حکومت کو گھر بھیج کر، بعض لوگ کہہ رہے ہیں حکومت کے گھر جانے کا ٹائم آ گیا ہے، اسی لیے قومی حکومت بنانے کی بھی بات سرگش ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرمی میں بھی ترقیاں دی جا رہی ہیں، اور موجودہ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس حکومت کی نااہلی، نالائکی اور کرپشن کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر 80% سے زیادہ مقبول پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر کے، ان کے کارکنوں کو گولیاں مار کے، لاٹھی چارج کر کے، شیلنگ کر کے، گرفتار کر کے، نامعلوم کر کے، مقدمے درج کر کے ہزاروں سال کی قید سزا کے چل سکتا تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تو ووٹ بینک ہی نہیں ہے۔ اگر انہیں حکومت لے کر انہیں جیلوں میں بند کر دیا جائے تو شاید ملک ترقی کرے گا، لیکن ملک ترقی کرنے کے لیے عوامی تائید کے بغیر کوئی بھی حکومت لانا ایک اور غلط فیصلہ ہوگا۔ کہندے نے پنجابی چ نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑ دیتا ہور پیڑا کیتا، مطلب ہے کہ بڑھاپے کی 100 سال کی عمر میں شادی کی کرنی ہے
لہٰذا خیر ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ بھارت کو نریندر مودی کی شکست اور کاکروچ پارٹی کی کامیابی اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ عوام کی طاقت بھارت میں بڑی تعداد میں کاکروچ پارٹی کا ایک غیر روایتی سوشل میڈیا مہم کے طور پر سامنے آئی تھی، جس میں کاکروچ پارٹی کے ایسے نوجوانوں کی علامت قرار دیا گیا تھا جو بے روزگاری جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، مہنگائی جو پاکستان میں 12 سے کئی گنا زیادہ ہے، تعلیمی دباؤ اور صحت کی ناسہولتیں اور معاشی مشکلات کے باوجود حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس مہم کے ذریعے نوجوانوں کو مسائل کو طنزیہ اور تحقیقی انداز میں اجاگر کیا گیا، جس کے بعد اسے سوشل میڈیا پر غیر معمولی توجہ حاصل ہوئی۔ اسی طرز پر پاکستان میں کاکروچ پارٹی پاکستان کے نام سے انسٹاگرام میں ایک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کتنی ہے، جیسے جیسے ہم اس پر کام کر رہے ہیں حقائق آئیں گے، آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن پاکستان میں ایون کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی موجودہ حکومت سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ انہیں نااہل، نکمے اور تجربہ کار نااہل کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس حکومت کو مقروض کر دیا ہے، ہم نے سعودی عرب سے بھی، امریکہ سے بھی $10 ارب مانگے، سعودیہ سے بھی مارے، چین قرضے رول اوور نہیں کر رہا۔ اب آ جاتے ہیں پھر پاکستان کی کاکروچ پارٹی کے نام سے انسٹاگرام میں اکاؤنٹ بنایا گیا ہے، جہاں نوجوان مختلف نوعیت کی پوسٹیں اور کارڈز اور پیغامات شیئر کر رہے ہیں۔ اس پوسٹوں میں بالخصوص نوجوانوں کے مستقبل کے روزگار، معاشی حالات، مہنگائی، ترقی اور دیگر سماجی مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس اکاؤنٹ کی پوسٹوں کو بڑی تعداد میں پسند اور شیئر کیا جا رہا ہے، جبکہ مختلف حلقے اس کو منفرد انداز میں اور پیغام میں بحث کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے ڈرامہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن عوام کا غم و غصہ لاوا پھٹنے والا ہے، یہ بلون پھٹنے والا ہے۔ پاکستان میں ظلم کی داستان ہے، لیکن ہم فی الحال اسی پر رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ فی الحال کاکروچ پارٹی پاکستان صرف ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے طور پر سامنے آیا، اور اس کے کسی بھی باقاعدہ سیاسی جماعت یا انتخابی عمل سے وابستہ ہونے کی کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی۔ اب بھارت میں جین زی کا احتجاج رنگ لے آیا ہے۔ بھارت میں جین زی کا رنگ لے آیا۔ نریندر مودی کو گھٹنوں سے ٹیکنے پڑا اور آدھی رات کو اسے اپنی شکست تسلیم کرنی ہے۔ جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتا تھا، آج بھارت میں اس کی مقبولیت صفر ہو گئی ہے نریندر مودی کی۔ بھارت میں جین زی کا احتجاج رنگ لے آیا۔ وزیر تعلیم دھریندر پردھان مستعفی ہو گئے۔ بھارت میں جین زی اور کاکروچ پارٹی جنتا پارٹی کا احتجاج رنگ لے آیا اور بھارت کے مرکزی وزیر تعلیم دھریندر پردھان نے ہفتے کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا، اور یہ فیصلہ نئی دلی کی تاریخی مقام جنتر منتر پر ملک کے نوجوانوں کی جانب سے جاری بڑے پیمانے کے احتجاج کے بعد سامنے آیا۔ استعفے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ان کا یہ قدم طلبہ کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور حالات کی بہتر سمت میں لے جانے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ 152 پرچے لیک ہوئے تھے، جس سے کم بھارت میں 7.5 کروڑ طلبہ متاثر ہوئے تھے، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام موجودہ حکمرانوں کی ظالمانہ پالیسیوں سے ڈیمیج ہو رہے ہیں، جس میں روزگار ہے، انصاف کی نافرمانی ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، جان و مال محفوظ نہیں۔ 25 کروڑ ادھر 7.5 کروڑ صرف متاثر ہوئے تھے پیپر لیک سے، لیکن اس حکومت کی ظالمانہ کارروائیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے 25 کروڑ عوام واضح اکثریت سیکھ پا، اور اس حکومت میں جانے کا وقت بعض ماہرین سہیل وڑیچ اور دیگر صحافی اور نصرت جویر کہہ رہے ہیں اس حکومت کا اب رہنا ممکن نہیں، یہ حکومت اور امن اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تو ڈرامہ نورا کشتی ہے، کیونکہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں عوام تو انٹرسٹ نہیں لے رہی، مسلم لیگ نون کو یہ دیا جا سکتا ہے، لیکن حالات وہاں سخت کشیدگی کی طرف ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز کے بارے میں اور حمزہ شہباز کے بارے میں پرانی باتیں سارے صحافی کہہ رہے ہیں، ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ مریم نواز نے حمزہ شہباز کو پنجاب کی سیاست سے آؤٹ کر دیا ہے، 3 دفعہ ان کے قریبی ساتھی، اور ایک دفعہ مجھے خود حمزہ صاحب نے کہا تھا میں کیا کروں، ساری عمر برے وقت میں پارٹی کو ہم نے چلایا، اب میری فیملی میں بھی مجھے آگے نہیں آنے دے رہے۔ اب سیاست.com نے ان کا کلپ شیئر کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کا وفاق میں متحرک سیاسی کردار ادا کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم آفس میں دفتر الاٹ کر دیا گیا، اراکین قومی اسمبلی اور پارٹی
ممبران کو حلقوں میں کے مسائل حل کرنے کے لیے ٹاسک دیا گیا ہے۔ جنگ نیوز کی یہ خبر ہے، جنگ نیوز کی۔ چند دن پہلے اسد اللہ خان جو 92 میں پروگرام کرتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حمزہ اور مریم نواز کی سلوک نہیں ہے۔ حمزہ پنجاب میں اپنے تائے کے پاس گیا کہ مجھے پنجاب میں مسلم لیگ کا عہدہ دے دو، انہوں نے کہا نہیں بیٹا تو وفاق میں ہی جا، کیونکہ مریم نواز نالاح ہے۔ یہ اسد اللہ 92 میں ہے، انہوں نے انکشاف کیا تھا۔ دوسری طرف ناظرین سیاست.com نے ایک کلپ بڑا اہم شیئر کیا ہے کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لاتے ہوئے ابراہیم معاہدے یعنی کہ اسرائیل کو معاہدے میں تسلیم کر لیتا ہے تو شامل نہیں ہوتا، تو پھر سعودی عرب کے ساتھ مجوزہ سول نیوکلیئر معاہدہ کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کہ اگر انہوں نے اسرائیل معاہدہ سعودی عرب نے نہ مانا تو یہ معاہدہ آگے نہیں جائے گا، لیکن کیا پاکستان پہ بھی ایسی شرط ہے؟ لیکن ناظرین علیمہ خان میدان میں آ گئی ہے اور سہیل افریدی نے کہا ہے کہ 5 اگست عمران خان کو 5 سال ہوں گے تو ہم پورے اس وقت خیبر پختونخوا کے پشاور اسٹیڈیم میں نہیں، موٹر وے میں احتجاج ہوگا اور سیمی فائنل ہے، اور حکومت کو اب ناک آؤٹ کرنے کے لیے فائنل شروع کر دیا ہے، جسے سیکنڈ سلمان اکرم، راجہ محمود خان اچکدری، راجہ ناصر آباد اور پیپلز پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے 4 صوبوں کے سربراہ نے کہا ہے۔ ناظرین اس موقع پر علیمہ خان نے پیغام دیا ہے تحریک انصاف کے رہنما و لیڈروں کو۔ انہوں نے کہا نعروں سے اب کچھ نہیں ہونا، اب نعروں کا وقت ختم ہو گیا ہے، نعروں کا وقت ختم ہو گیا، اب کام کا وقت ہے۔ ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، متحد ہو جائیں۔ آپ کا مخالف یہی چاہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف رہیں اور وہ میڈیا میں یک طرفہ پراپوگنڈا کرتا رہے۔ علیمہ خان کہتی ہیں آپ کے ایم پی اے ایم این اے کے کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں نکل رہے، آپ لوگ عوام سے انہوں نے مخاطب کیا، آپ لوگ مل کر جائیں اپنے ایم پی ایم این اے کے پاس اور انہیں بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اور تنظیم کا اتحاد ہوگا تو لانگ مارچ ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا تو ہم کیسے لانگ مارچ کریں گے اور اس حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ علیمہ خان کا عوام سے بڑا خطاب، عمران خان کے حکم پر انہوں نے کہا میں عمران خان کا پیغام دے رہی ہوں۔ عمران خان کو پتا تھا انہیں قید تنہائی میں رکھا جانا ہے، انہوں نے کہا تھا میری عوام کے پاس جاؤ، اسے کو اپنے ایم پی ایم این او کے پاس جائیں اور اس حکومت کے خاتمے تک جدوجہد کرتے رہیں۔ ناظرین لگتا ہے کہ اب حکومت کے جانے کا وقت اور پی ٹی آئی کے متحرک ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اس پر علیمہ خان کا یہ واضح پیغام ہے کہ 4 صوبوں میں پہلے اسٹریٹ موومنٹ گرم کی جائے، پھر اکٹھے ہو کر اڈیالہ جیل کے باہر جایا جائے اور اس حکومت کے خاتمے تک ہم کام کریں گے۔ ناظرین علیمہ خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم اب ڈی چونک نہیں جائیں گے، ہم اڈیالہ جیل جائیں گے۔ علیمہ خان عمران خان کی مشیرہ نے کہا ڈی چونک نہیں جائیں گے، اڈیالہ جیل جائیں گے، اب شکایتوں کا وقت نہیں، شکایتیں بند کریں اور سب اکٹھے ہونا ہوگا۔ علیمہ خان کا اڈیالہ جیل جانے کی بات پر عوام کا پرجوش نعروں پر عروج۔ حکومت کے خاتمے کے بعض آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں اس حکومت کا بوجھ اٹھانا اب کسی کے بس میں بھی نہیں، طاقتور بھی ان سے ہاتھ چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ تمام صورتحال پاکستان اور امریکہ اور ایران کی جنگ اور بھارت میں کاکروچ پارٹی اور پاکستان میں عوام کا غم و غصے کا لاوا پھٹنے کے قریب ہے۔ اس سے پہلے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس حکومت سے نجات دلائے اور صاف شفاف الیکشن ملکی ترقی کا راستے کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔